बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाज़रीन, आपको पता है कि हम प्रोग्राम मुआशरा में मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू कर रहे हैं, खा वो सियासी पहलू हों, खा वो मसाइल पे मबनी मामलात हों। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद कि इन तमाम मामलात को देखते हुए आज हमने जो मेमो केस है या जो मारूजी सियासी हालात हैं या जो इंक्वायरी कमेटीज काम कर रही हैं या जो सियासी पार्लियामेंट के मसाइल हैं या कोई सेनेट में जो मामला डिस्कस हो रहे हैं, इन तमाम मामलात को देखते हुए हम आज अपने मुआशरा के प्लेटफॉर्म से आप तक सवालनामे की सूरत में भी पहुंचाएंगे और अपने मेहमानान गिरामी से उनके जवाबात भी लेंगे। आज मेरे साथ इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ लाए हैं, मेरे साथ हैं जोएल आमर सोहोत्रा साहब, MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और ये 2 दफ़ा मुंतखब हो चुके हैं ऐवान के लिए। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं परवेज रफीक साहब, MPA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं दोनों को खुश आमदीद कहता हूं जी अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया। आप देखें कि इस वक्त जो मैं अनारकी तो नहीं कहूंगा, अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे, करम करे, फजल करे, लेकिन मसाइल जरूर हैं। आप क्या समझते हैं ये जो मसाइल हैं ये हमारे खुद साख्ता हैं या ये खुदा की तरफ से हैं या ये किसी गैर के पैदा करता है? जी बहुत शुक्रिया शमसी साहब। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने प्रोग्राम पर हमें मदऊ किया। यकीनन आपका ये सवाल बहुत सारे पहलुओं को उजागर करता है। जिस तरह आपने बात की बहैसियत सोसाइटी के या बहैसियत कौम के कि ये तमाम मसाइल हमारे अपने पैदा करदा हैं या इसमें गैर अक़वाम का कोई हाथ है या अल्लाह की तरफ से हैं, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा वेरी ऑनेस्टली, बगैर किसी एफिलिएशन को देखते हुए, कि पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा है और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं ये हमारे अपने पैदा करदा मसाइल हैं। अगर हम अपने माशी हालात को देखें, अपनी सियासी सूरत हाल को देखें, अपनी खारजा पॉलिसी के मामलात को देखें, अगर हम अपने दूसरे जो मामलात हैं सोसाइटी में जो एक आम इंसान को जिससे वास्ता पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा किरदार हमारा अपना ही है। कि मैं समझता हूँ कि 14 अगस्त 1947 के बाद बहुत सारे फैसले जो बहैसियत कौम हमको इकट्ठे होकर करने चाहिए थे, एक यकजहती का मुजाहरा करके और कौम के मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हमें करने चाहिए थे, वो हमने नहीं किए, कि जिसका खमियाजा आज हम मुख्तलिफ सूरतों में भुगत रहे हैं। कि जिस तरह आजकल एक करंट इशू जो चल रहा है कि जिसमें जो एक मेमो स्कैंडल का मामला है, उसके बाद जो हमारे जवान जो शहीद किए गए नेटो फोर्सेस की फायरिंग के नतीजा में, और जिस तरह दूसरे माशी मसाइल और गुर्बत की जो लकीर के नीचे जो हमारा माशरा जा रहा है, ये सारे मसाइल हमारे अपने ही पैदा करदा हैं। और आज मैं समझता हूँ बात को मुख्तसर करते हुए, क्योंकि आपने बात की इब्तिदा मुझसे की, कि इन तमाम पहलुओं पर अगर निहायत संजीदगी के साथ गौर व फिक्र किया जाए, अपनी अपनी सियासी वाबस्तगी और अपने जो ज़ाती जो इंटरेस्ट हैं उनको भूल कर अगर हम मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहते हैं, अगर हम अपने माशरे को इन तमाम मसाइल से निकालना चाहते हैं, तो हमको एक यकजहती के साथ इन तमाम मसाइल से निपटना होगा, एक मुश्तरका लायामल इख्तियार करना होगा और हमें एक कौम बन के एक सोच के साथ सामने आना होगा, चाहे वो सिर्फ एक ही एजेंडा हो, एक नुक्ते पे हमें मुल्क बचाने का एजेंडा को आगे लेके जाने के लिए। देखिए जी, अपना बड़ी तफसीली उन्होंने बताया सोहत्रा साहब ने कि जी 3 पॉइंट्स हैं कि कुछ खुद साख्ता मसाइल होते हैं, कुछ लोगों के पैदा करदा मसाइल होते हैं, कुछ अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए कोई मुश्किलात या इम्तिहान जिसको मैं कह लूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। इन्होंने इशारा किया कि तमाम तर मसाइल जिस वक्त हम जिनका शिकार हैं इस वक्त जो हैं वो उन मसाइल की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आती है। यानी हम जो मसाइल पैदा किए हैं वो हमारे या तो पोलिटिकली मसाइल जो हैं वो सियासी जमातों के पैदा करदा हैं या
کوئی آمرانہ جو حکومتیں اس ملک پہ مسلط ہوئیں ان کے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی بات میں کتنی حقیقت ہے کہ یہ خود ساختہ مسائل ہیں؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان حقیقی طور پہ مسائل کا شکار ہے، اور کچھ جو ہیں وہ مسائل بنا دیے جاتے ہیں. سوترا صاحب میرے محترم بھائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسائل، سیاسی مسائل، آئینی اور قانونی مسائل، عدالتی مسائل، لا انفورسمنٹ کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل، ٹھیک ہے جی، پاکستان کی اکنامک سٹیبلٹی کے حوالے سے جو مسائل ہیں ہمیں درپیش، ٹھیک ہے، اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے جو مسائل ہیں، یہ سارے مسائل مختلف ادوار میں آج 67 ایئر گزر گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، مختلف صورتوں میں ہمارے ملک میں مختلف طریقے سے، مختلف بہانوں سے یہ ہمیں درپیش ہیں، اور ان کا قصوروار اور ذمہ وار، دیکھیں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا کوئی قصور نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم جس سطح پہ جغرافیکلی دیکھیں جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جو پلی لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اگر دیکھیں کہ اقتدار اس ملک کی جتنی عمر ہے اس میں سب سے زیادہ اقتدار کن کے پاس رہا ہے اس ملک؟ ظاہر ہے وہ تو سامنے ہے کہ جی عامروں کے پاس رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام فیکٹر، ہم سب نہیں، ہم تو اس ملک کو قائد اعظم کے ٹرو پاکستان کی شکل میں جو ان کی سوچ تھی، جو 11 اگست 1947 کو تھی، اس صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، لیکن آپ نے فرمایا 11 اگست 1947 کو اپنی پہلی دستور ساز اسمبلی میں کہ ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ ابتدا کر رہے ہیں کہ ہم سب اس ملک کے یکساں اور برابر کے شہری ہیں. آپ کا کسی ذات، عقیدہ، مذہب یا فرقہ سے تعلق ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. بالکل یہ ڈیفائن کر دیا کہ آپ نے ملک میں تمام رہنے والوں کے لیے اس ملک کے آئین کو، قانون کو برابر کا بتا دیا، ڈکلیئر کر دیا. مسائل ادھر سے شروع ہوئے ہیں. ہمارے بہت سارے معاشی مسائل جو ہیں، اکنامک مسائل جو ہیں، وہ اس وجہ سے بھی ہوتے رہے ہیں کہ ہم تو ابھی تک ایز اے نیشن یہ ڈکلیئر نہیں کر سکے تھے کہ چھٹی جمعے کو ہونی چاہیے یا اتوار کو ہونی چاہیے تھی. نہیں، لیکن پھر ان کی بات میں تو صداقت نظر آتی ہے نا کہ جو ہمیں اپنے مشترکات سامنے لا کے مل بیٹھ کے جو فیصلے ہم انڈیویجولی کرتے رہے، ہم ایک قوم بن کے سامنے آئے ہی نہیں. ہم انڈیویجولی نہیں، سوری جی، میں یہاں پر کہوں گا کہ ہم بہت سے انٹرنیشنل تقاضوں کو چھوڑ کر ہم مذہب کی بنیاد پہ فیصلے کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم لا اینڈ آرڈر کے بھی شکار ہیں. فیصلے تو ہمارے اپنے تھے نا، اکنامک سٹیبلٹی کا بھی نہیں، ہمارے فیصلے اپنے بھی نہیں تھے. یا تو آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں باہر سے مسلط کیے. میں نے سوال جو 3 چھوڑے ہیں نا، جو میں نے ابتدائیے میں، کہ جی یہ خود ساختہ ہمارے مسائل ہیں، خود پیدا کردہ ہیں، یا کسی ہمارے جو اغیار ہیں ان کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، یا ہمیں اللہ کی طرف سے جو ہے امتحانات میں ڈالا گیا ہے. اس میں 2 چیزیں آپ کی گفتگو سے جو سامنے آئی ہیں کہ جی فیصلے باہر سے مسلط بھی کیے گئے ہیں، اور خود ہم نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھے بغیر ان کے فیصلوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے اپنی نیشن کا نقصان کیا ہے. دیکھیں جی، میں یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر سے فیصلے مسلط کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب یہ پاکستان بن گیا تو اس کے بعد کتنی دیر حکومتیں جو ہیں، وہ اقتدار جو ہیں، وہ سیاستدانوں کے پاس تھے، اور کتنی دیر اس حکومتوں کو یرغمال بنایا گیا اور سافٹ کو اور ہارڈ کو کیا یعنی گیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے پاس جمہوریت جو ہے وہ کم عرصہ رہی ہے اور آمریت زیادہ عرصہ رہی ہے. اور دیکھیں کہ وسائل کدھر جا رہے ہیں. اس ملک کی ایجوکیشن کے لیے کتنے استعمال ہو رہے ہیں، اور اس ملک کی دفاع کے لیے کتنے استعمال ہو رہے ہیں، اس ملک کے ہیلتھ کے لیے کتنے استعمال ہو رہے ہیں، اس ملک کے دفاع کے لیے کتنے استعمال ہو رہے ہیں. ہمارا یہ ہے کہ دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے، جناب نواز شریف صاحب نے، ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے اس پہ اتفاق کیا تھا. دیکھیں ہم اس قربانی کے دور سے گزر کے، جس قربانی میں شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو جمہوریت کی بقا کے لیے، شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک میں جمہوریت کے ریسٹوریشن کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی جان دی، اور ایک آمر سے کوئی معاہدہ نہیں کیا اور نہ کبھی وہ ادھر سے جبکہ این آر او کیا. نہیں، این آر او نہیں کیا جی. این آر او جو ہے وہ متفقہ طور پہ آپ سب لوگوں کی سیاسی جماعتوں کا جو تھا
وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اس ملک میں ماحول کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, ڈیموکریٹک ماحول کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, وہ کسی فرد بات کو نہیں. آج بھی آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی اس سے زیادہ مستفید ہو رہی ہے. ایک چیز جو ہے لوگوں کے ذہنوں سے آپ کس طرح اس کو صاف کریں گے؟ آپ نے اپنی سیاسی جماعت کو اس بیس پہ کمزور کیا, جبکہ این آر او کو آپ نے عدالت میں پہلے ڈیفینڈ نہیں کیا اور اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ نہیں. کافی عرصہ تو آپ کہتے رہے جی ہماری ملاقاتیں پرویز مشرف کے ساتھ ہو ہی نہیں رہی, ٹھیک ہے. پھر وہ این آر او کی صورت میں آپ آئے, پھر این آر او کورٹ میں چلا گیا کیس, اور این آر او سے آپ سارے مستفید ہو کے اس کے باوجود آپ کہتے ہیں جی کہ جی ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی پرویز مشرف کے ساتھ یا کسی عامر کے ساتھ. یہ تضاد کیوں ہے باتوں میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز پہ بڑی کلیئر ہے جی کہ ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی. محترمہ سے یا مختلف ہمارے پارٹی کے قائدین سے مختلف لوگ مختلف اوقات میں ملنے آتے رہے کہ ہم سے ڈیل کریں, لیکن محترمہ کی شہادت یہ ثابت کرتی ہے کہ محترمہ کبھی کسی عامر کے ساتھ, ڈکٹیٹر کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے. اچھا جی, محترمہ کی شہادت یہ ثابت کرتی ہے کہ محترمہ نے این آر او نہیں کیا, ٹھیک ہے, کس نے کیا؟ دیکھیں یہ تو آپ نے اپنی, جب آپ گفتگو کر رہے تھے میرے بھائی سے تو آپ نے خود ہی جواب دے دیا, بلکہ آپ نے جو سوال کیا کہ این آر او کے تحت کن کن شخصیات نے فائدہ اٹھایا, جو مستفید ہوئے, یہ تمام اب تاریخ کا ایک حصہ ہے اور یہ بلیک اینڈ وائٹ میں, یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہے. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, کیونکہ اگر این آر او سے مستفید ہونے والے لوگوں کے, میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ کیونکہ جو یہ خود بات لے کے گئے ہیں, این آر او جو ہے کہتے ہیں جی ہم نے ڈیل نہیں کی. دیکھیں این آر او سے مستفید ہونے والوں میں تو صدر مملکت کا نام بھی آتا ہے. بالکل. اب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو سیاسی جدوجہد ہے اس سے ہم انکار نہیں کرتے, لیکن جو آپ نے خود ہی بات کی کہ جو وہ مشرف سے ملاقاتیں کرتی نہیں, یہ سب ایک تاریخ کا حصہ ہے جسے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. کچھ ہمارے سیاسی قائدین یہاں پہ انفارمیشن دیتے رہے, لیکن پیپلز پارٹی والے مسلسل اس کا انکار کرتے رہے. جی بالکل صحیح بات ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے آپ سے گزارش کی, ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن ملاقاتیں ہم نے اپنے اصولوں پہ, نظریات پہ, جمہوریت کی بقا کے لیے ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی. میں نے آپ کو گزارش کیا ہے کہ اگر ہم نے ڈیل کرنی ہوتی پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے پہلے چنا جاتا ہے. لیکن نہیں, میں عرض کرتا ہوں کہ این آر او سے مستفید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک طرف نہیں, بیوروکریسی کی ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے, میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, لیکن اگر ہم بات, پھر میں اس طرف لے کے نہیں جانا چاہتا, لیکن اگر ہم پریزیڈنٹ سے اگر یہ بات شروع کر دیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کون کون سی شخصیات اس میں آتی ہیں. اچھا نہیں, یہ تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں لے کے جانا چاہتے اس طرف بات, لیکن نہیں, ضرور ہے میں کیا جو اس وقت این آر او کیا یہ میثاق جمہوریت بیس پہ پرویز مشرف کو بلیک میل نہیں کیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیں جی, یہ میں سمجھتا کہ جی ادھر سے میثاق جمہوریت تھا, جمہوریت ادھر سے جناب بھٹو صاحبہ کی اس پولیٹیکل ایفرٹ سے, جو ہسٹوریکل ایفرٹ کا شکل اختیار کر گئی ہے. آپ شمسی صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ یہ نہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ یہ آپ بات کریں تاکہ لوگوں کو آپ کا میسج کنوے ہو, آپ اس کی وضاحت کریں. ہمارا کام ہے سوال کرنا, آپ کا کام ہے جواب دینا. گزارش کرتا ہوں کہ یہ پرویز مشرف کو بلیک میل نہیں کیا گیا تھا, بلکہ یہ پرویز مشرف کو جو ایک آمر تھا, ٹھیک ہے, اس کو حقیقی جمہوریت کو لانے کے لیے تصویر دکھائی گئی تھی کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ یونائٹ ہو کے بیٹھ سکتی ہیں فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ان پاکستان, اور اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہی واحد راستہ ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری جناب کی قیادت میں ہم نے ہمیشہ آج تک یہ کوشش کر رہے ہیں گو کہ ہمارے خلاف جو جہاں جیسے جیسے ہو رہا ہے, آپ جناب اس سے واقف ہیں, لیکن آج بھی ہم سب کو کنسلٹیشن کے لیے فار دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اس ملک میں, اگر اس ملک میں جس طرح کی بھی جمہوریت آپ کہتے ہیں جمہوریت ہوگی تو پھر اس ملک کے عام انسان کی بات ہوگی. نہیں, جمہوریت میں تو بقا ہے پاکستان کی, لیکن ایک بات کہ جی وہ انہوں نے کہا جی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم جو ہے میثاق جمہوریت پہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ بھی یہی بات کرتے ہیں, پھر آپس میں اختلاف کیسا؟ دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی جب سائن کیا گیا تھا تب محترمہ حیات تھیں, اور میں اس پروگرام کی وساطت سے میں پیپلز پارٹی کی قیادت, میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں, کیا چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل کیا گیا, جو چیزیں وہاں پر لکھی گئیں, جو تحریر کیا گیا, جس پہ سائن کیے گئے, سگنیٹری محترمہ تھیں اور میاں محمد نواز شریف صاحب تھے,
ان کی شہادت کے بعد کیا ان تمام شرائط کو یا ان تمام شیکوں پر عمل کیا گیا؟ اگر میں ورز کرتا ہوں کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر محترمہ آج زندہ ہوتی تو شاید آج سیاسی صورتحال ایسی نہ ہوتی جس کا جو صورتحال آج ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں. کیونکہ میں ہم نے بنیادی سوال ہی یہ تھا کہ یہ مسائل کیوں کر ہیں. کیونکہ میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس طرف آنا نہیں چاہ رہا کیونکہ آپ کا سوال کوئی اور تھا لیکن ہم چلے کسی اور جمہوریت پہ اگر عمل ہو جاتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے نہ پیدا ہوتے جو مزید مسائلستان کا شکار. صاحب میرے بھائی غلطی پہ ہے. محترمہ کی شہادت کے بعد میاں صاحب جو ہے وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرنے جا رہے تھے. دس واز دا وائز وزڈم آف آصف علی زرداری صاحب جو کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے. انہوں نے کہا نہیں, محترمہ کی یہ شہادت ہے جمہوریت کو ریسٹور کرنے کے لیے, آپ بائیکاٹ نہ کریں. اور یہیں سے شروع ہو جاتا ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہم نے کام کیا. سر چارٹر آف ڈیموکریسی کہ ہم نے اس ملک میں الیکشن کو یقینی بنایا, ورنہ میاں صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے. الیکشن کو جا رہے تھے بائیکاٹ کے لیے. الیکشن کو یقینی بنانا اور جمہوریت کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرنا یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. اگر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل کرتے تو پنجاب میں کوئی گورنر راج جیسے واقعات پیش نہ آتے, یہاں پہ جوڈیشری کے ساتھ جو معاملات چلائے گئے وہ واقعات پیش نہ آتے. اور اگر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ ہی عمل کیا جاتا تو جمہوریت اچھے طریقے سے پنپ رہی ہوتی. جس طرح کہ آج کے پاکستان کو حالات درپیش ہیں. دفاعی نہیں دیتا جمہوریت پہ بات کریں. اس کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں لے کر جاتے ہیں. لیکن اگر پارلیمنٹ شمسی صاحب اگر پارلیمنٹ کو کہتے ہیں 10 دن کا آپ دوسرے منہ چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر میری سنیں اگر پارلیمنٹ کو آپ ربر سٹیمپ بنا کے چلانے کی کوشش کریں گے پارلیمنٹ نہیں, دیکھیں آپ تھوڑی عرض سن لیں, اگر پارلیمنٹ میں کیے گئے فیصلوں پر آپ عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر ایک سپریم کورٹ ہی میں آپ کو شمسی صاحب وہ خود جا رہے ہیں, وہ پلان کر رہے ہیں. شمسی صاحب میں آپ کے میں میڈیا قومی اسمبلی کی وکٹ کے حوالے سے میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ میڈیا کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ آج سے 3 ماہ قبل شمسی ایئر بیس کے حوالے سے ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے یہ بیان دیا تھا جو آن ریکارڈ ہے کہ وہ سینٹر ہم نے خالی کروا لیا ہے اور اگر پارلیمنٹ چاہے تو وہاں پر وزٹ بھی کروایا جا سکتا ہے. یہ پارلیمنٹ کی جو جتنی پروسیڈنگ ہے یہ ساری اس میں بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہے. اور جو آج کے حالات ہم نے دیکھے کہ پارلیمنٹ میں کیا گیا وعدہ, پارلیمنٹ میں دیا گیا بیان وزیر خارجہ کا, وہ تمام جھوٹ کا پلندہ نکلا. اگر ایسے حالات میں پارلیمنٹ کو چلایا جائے گا تو پھر سپریم کورٹ ہی ایک ایسا واحد ادارہ رہ جاتا ہے کہ جس کے سامنے جا کر ہم اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کام کر سکتے ہیں. پچھلے دور میں ٹھیک ہے, آج آپ پھر جمہوریت پہ وار کرنے کے لیے گئے ہیں ادھر سپریم کورٹ. دیکھیں اگر ایبٹ آباد کمیشن کو اور میمو اسکینڈل کے کرداروں کو سامنے لا کر لانے, اگر میمو اسکینڈل. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ابھی واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, اپنے مہمانان گرامی سے جوابات لیتے ہیں اپنے سوالات کا.